नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। नाज़रीन, कोई मसला, कोई परेशानी या दुश्वारी हो जिसका हल आप कुरान व हदीस या सल्फ़े सालिहीन से मनक़ूल दुआओं के ज़रिए चाहते हों तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर कॉल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब। मुफ्ती साहब, अस्सलामु अलैकुम, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, प्रोग्राम का आगाज़ दुआया कलमात के साथ करना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाह ताला के बारगाह में हम दस्त बदुआ हैं कि परवरदिगार आलम तमाम लोगों को उनके वो आरज़ुएँ और वो तमन्नाएँ उनकी पूरी फरमाएँ जो इस सिलसिले में वो दुआओं के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वाबस्ता रहते हैं। और हम तमाम लोगों के हक़ में दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम सब की ज़रूरियात की तकमील फ़रमाएँ, सब की आरज़ुओं को पूरा फ़रमाएँ और जिन जिन के जो भी दिली मक़ासिद हैं उनकी अल्लाह तबारक व तआला तकमील फ़रमाएँ। बिल्कुल, प्रोग्राम के पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं यूपी से बात कर रही हूँ, गाजीपुर से अल्फिया। कानपुर से। जी सवाल कीजिए। जी मेरा ये सवाल है कि जैसे एक मतलब ये मुफ्ती साहब ने अहदनामा को बोला था कि वो कब्र में रखनी चाहिए इंतकाल के बाद, इसकी क्या फजीलत है और क्या ये है कि कब्र में तो जरूर है। आपकी आवाज़ धीमी आ रही, थोड़ा तेज़ बोले। क्या सवाल है आपका? जी मुफ्ती साहब ने मतलब बताया था वो अहदनामा होता है उसको कब्र में रखने के लिए इंतकाल दफन के बाद। तो उसकी क्या फजीलत है क्योंकि इंतकाल के बाद ये पढ़ाई को रखना अहदनामा कब्र में, इसकी क्या अहमियत? जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। फ़ुक़हा इकराम ने इस बात की सराहत की है, रद्दुल मुख्तार में ये वजाहत मौजूद है जिसको आम तौर पर फतावा शामी कहा जाता है कि कब्र में बरकत हासिल करने के लिए अहदनामा रखा जा सकता है। अहदनामा दरअसल कुरानी आयात का मजमुआ है और कुछ मासूर दुआएं भी उसके अंदर शामिल हैं। तो ये कुरान व हदीस का एक मुख्तसर सा मजमुआ है। तो इसको रखने की फ़ुक़हा इकराम ने अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह ने बतौर ख़ास इजाज़त दी है। लिहाजा बाद के फ़ुक़हा इकराम ने अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह की सराहत की बुनियाद पर यह कहा है कि क़ब्र में अहदनामा रखा जा सकता है। इससे मरहूम को और साहिब क़ब्र को इंशाअल्लाह ताला बरकत हासिल होगी। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेंगलुरु से बात कर रही हैं आप? हाँ, बेंगलुरु से बोल रही हूँ। जी सवाल कीजिए। हमारे रिश्तेदार है ना, वो ज्यादातर भूल जाते हैं कुछ भी, तो इसके लिए कौन सी दुआ पढ़नी है? और घर बेचने के लिए कौन सी दुआ पढ़नी है? रिश्तेदार सवाल ही है। जी, पहला सवाल क्या था? हाँ, भूल जाते हैं ना। भूल जाते हैं। हाँ, इसके लिए कौन सी दुआ पढ़नी है और घर बेचने के लिए और घर में खैर बरकत के लिए। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब। भूल से बचने के लिए ये आयत करीमा पढ़ें, सनुक़रिउका फ़ला तंसा, सनुक़रिउका फ़ला तंसा। इस तरह 11 मरतबा या 21 मरतबा पढ़ें और शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी। और घर बेचने के लिए
اور گھر میں خیر و برکت کے لیے یہ اسمائے الہیہ کا ورد رکھیں، یا رزاق یا وہاب یا سلام، یا رزاق یا وہاب یا سلام. اس طرح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں رامپور سے بات کر رہی ہوں. جی یہ رامپور سے بات کر رہی ہوں. رامپور سے. جی میرے 3 سوال ہیں. ایک تو میرا فرینڈ ہے وہ دبئی میں ہے اس ٹائم. تھوڑا تیز بولیے، تھوڑا تیز بولیے. جی میرا ایک فرینڈ ہے وہ دبئی میں ہے، انڈیا واپس نہیں آ رہا ہے. اس کو واپس لانے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اور ایک دوسرا سوال، اور وہ مجھ سے بات، میرا ناراضگی ہے، مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا. اور تیسری کوئی پسند کی لڑکی کی شادی کا سوال بتا دیجیے، وہ وظیفہ بتا دیجیے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. سوال سمجھ میں نہیں آیا. ان کا سوال یہ تھا کہ دبئی میں، سوال سمجھے ہیں تو جی دبئی میں ان کا کوئی ریلیٹیو رہتا ہے، وہ آ نہیں رہا ہے، یہ چاہتی ہیں کہ وہ ہندوستان آ جائیں. جی اگر ان سے بات ہو سکتی ہے تو انہیں یہ بتائیں کہ وہ انہ علی رجعہ لقادر، انہ علی رجعہ لقادر. یہ سورہ طارق کی آیت کریمہ ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں. روزانہ 101 مرتبہ یا 151 مرتبہ یا جیسا بھی سہولت ہو، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیں. اور اس کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ہاتھرس سے بات کر رہا ہوں، آگرہ کے پاس سے. جی سوال کیجیے. جی کاروبار کی نہیں کر رہا تھا. جی کاروبار بالکل ہمارا 0/0 ہو گیا ہے، اور کوئی کام کرتے ہیں کسی میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس میں نقصان ہی آتا ہے. اور پیسے آتے ہیں. کس چیز کا کاروبار ہے آپ کا؟ میں مستری ہوں، گاڑیوں کا، ٹرکوں کا مزدور ہوں، اور تھوڑا قرضے میں گرا ہوا ہوں میں چاروں طرف سے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. کاروبار کے سلسلے میں آپ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو صبح و شام ایک مرتبہ پڑھتے رہیں. اور قرض سے نجات کے لیے یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اس طرح 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھیں. اور اس دعا سے پہلے اور آخر میں درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لیں. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کشمیر سے جاوید احمد. جی سوال کیجیے. گھر میں پریشانی رہتی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، گھر میں سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے. کاروبار میں کوئی جس کے پاس پیسہ ہے وہ دیتا نہیں ہے، اس لیے بہت پریشان رہتے ہیں. جس کے پاس پیسہ ہے مطلب کسی کو قرض دیا ہے آپ نے؟ قرض دیا ہے ہم نے، کسی کو کاروبار کے سلسلے میں مال دیا ہے، وہ واپس پیسے نہیں دے رہا ہے، بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. اللہ کی مہربانی سے بہت ایمانداری سے کام کر رہا ہوں، پھر بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. گھر والے سب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. جی اس سلسلے میں بولیے. بالکل جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب.
نمازوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کا بھی سلسلہ جاری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے گھر کے سارے افراد یہ دعا پڑھتے رہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس طرح روزانہ 51 مرتبہ یا 101 مرتبہ اس کا ورد رکھا جائے، آپ بھی پڑھیں اور آپ کے اہل خانہ کو بھی اسی طرح پڑھنے کے لیے بتائیں۔ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں امروہہ سے بات کر رہا ہوں۔ جی امروہہ سے امروہہ۔ مجھے ذرا سوال میں پوچھنا تھا حضرت سے۔ جی جی سوال کیجیے۔ پوچھ رہا تھا کہ یہ فجر کی جو سنتیں ہیں جو وہ چھوٹ مطلب جاتی ہیں جی تو ان کو جو ہے وہ کس ٹائم جلنا پڑے؟ سنتیں جو چھوٹ جاتی ہیں اس کو کس وقت ادا کیا جائے؟ جی ادا کیا جائے یا نہیں کیا جائے؟ ٹھیک، جواب دیا جا رہا ہے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ فجر کی 2 سنتیں بہت بڑی تاکید والی سنتیں ہیں، جہاں تک ہو سکے ان کو فرض سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر وقت کی کمی کی وجہ سے یا جماعت ختم ہونے کے ڈر سے اگر سنتیں چھوٹ گئی ہیں اور فرض میں شامل ہو گئے ہوں تو ایسی صورت میں سورج نکلنے تک، یعنی جب تک فجر کا وقت باقی ہے تب تک ان 2 رکعت سنتوں کو پڑھنا نہیں ہے۔ جب فجر کا وقت ختم ہو جائے گا، سورج طلوع ہوگا، اور سورج طلوع ہونے کا جو وقت 15-20 منٹ کا مکروہ وقت ہوتا ہے وہ وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اس طرح فقہاء کرام نے صراحت کی ہے، لہٰذا فوراً بعد نہ پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد جب اشراق کا وقت شروع ہوگا تب 2 رکعت نفل کی نیت سے پڑھ لیا کریں، اور نیکسٹ ٹائم سے کوشش کریں اس بات کی کہ فجر کی 2 رکعت فرض سے پہلے ہی سنتوں کی ادائیگی کر لی جائے۔ چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد عبداللہ سے بول رہا ہوں، پونا سے۔ پونا سے، جی سوال کیجیے عبداللہ صاحب۔ میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے، ایک تو میں فوج میں ہوں تو اس میں کیا ہے، ہمارا جو فنڈ ہے نا جی جو ایک رقم کٹتا ہے اس میں جمع ہوتا ہے، تو اس کے اوپر کیا ہم کو انٹرسٹ بھی ملتا ہے، تو یہ لینا کیا جائز ہے؟ اور دوسرا سوال ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ اس میں کیا ہے، میرا جو ایک مطلب مکان بنانے کے لیے ایک زمین خرید کر کے رکھا ہے، مطلب وہ 5-6 سال سے رکھا ہے خرید کر کے، اور ابھی جو مکان ہے تو وہ کیا پرانا ہو گیا، اور وہاں پہ ہم مطلب رہنے لائق نہیں ہے، مطلب وہ کیا ہے، وہ تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے، گنگے کے کنارہ میں ہے تو ٹوٹنے والا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم وہاں پہ شفٹ ہونے کے لیے مطلب زمین خرید کر کے رکھا تھا پہلے سے، تو اس کا بھی زکوٰۃ ادائی کرنا پڑے گا؟ اور تیسرا میرا سوال ہے، جو قضا نماز پڑھتے ہیں نا، تو یہ کیا مطلب کبھی بھی کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے عصر کا قضا پڑھنا ہے تو میں مغرب میں پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی؟ شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے۔ جی مفتی زمین صاحب۔ کی خریداری آپ کی جو ہوئی ہے، زمین کی خریداری آپ کی جو ہوئی ہے وہ کس مقصد سے ہوئی ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر آپ گھر بنانے کی نیت سے زمین خریدے ہیں تو اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور اگر آپ زمین کو بیچنے کے ارادے سے خریدے ہیں یعنی تجارت کی نیت سے خریدے ہیں تو پھر اس کی زکوٰۃ مالیت پر سال مکمل ہونے کے بعد مالیت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو آپ غور فرما لیں کہ زمین کی خریداری خرید و فروخت کے لیے ہوئی ہے، یعنی اس کو بیچنے کی نیت سے کی گئی ہے، یا اس پر گھر کی تعمیر کے لیے۔ اور اس سے پہلے والا جو آپ نے سوال کیا، نوکری میں ایک رقم کٹتی ہے، اس پر انٹرسٹ ملتا ہے، تو کیا وہ صحیح ہے؟
اس کا استعمال. جی، انٹرسٹ کے سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سلسلے میں فقہاء کرام کے دو نقطۂ نظر ہیں. بعض حضرات ہندوستان جیسے ممالک میں گنجائش بتاتے ہیں دارالحرب ہونے کی بنیاد پر، اور بعض حضرات نہیں بتاتے. تو آپ جن مفتی صاحب کی رائے پر عام طور پر عمل کیا کرتے ہیں ان کے مطابق، ان کے قول کے مطابق عمل کر لیا کریں، یا پھر آپ کا دل جس طرف مطمئن ہو جاتا ہے اس پر آپ عمل کر لیا کریں. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تم اس چیز کو چھوڑ دو جو تم کو کھٹک رہی ہو، اور اس چیز کو اختیار کرو جو تم کو کھٹک نہ رہی ہو، جس سلسلے میں تمہارا دل مطمئن ہو. لہٰذا دونوں نقطۂ نظر آپ کے سامنے ہیں، اور آپ اپنے طور پر بھی اپنے دل سے مشورہ لے سکتے ہیں، دل سے فتویٰ طلب کر سکتے ہیں، یا پھر کسی مقامی مفتی صاحب سے مشورہ لیتے ہوئے ان کی رائے پر بھی عمل کر سکتے ہیں. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ تھوڑا تیز بات کریں گی. میں نکھت کرناٹک سے بات کر رہی ہوں. کرناٹک میں کس جگہ سے؟ کرناٹک ہبلی سے. جی جی، ہبلی کرناٹک. میرے 3 سوالات ہیں. پہلا سوال، دیدی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کہاں بہت کوشش کرے کا بھی نہیں ہو رہا ہے. کچھ لوگ بول رہے ہیں کچھ پریوں کا اثر رہتا ہے، ایسا کچھ اثر رہتا ہے کیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، بھائی کے جاب کے لیے اسے کہاں کی جاب نہیں لگ رہی ہے، وظیفہ اور دعا، گھر میں سب کے لیے دعاؤں کی گزارش. شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. رشتے کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ کا ورد رکھائیں، بچی کو یہ پڑھنے کے لیے بتائیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس کو روزانہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اور جاب کے لیے جو آپ نے سوال کیا ہے، اس سلسلے میں جو صاحب جاب کی کوشش کر رہے ہیں ان کو اپنے طور پر کوشش کرنے کے لیے بتائیں، اور اس میں جو اقدامات کرنے چاہیے، جو وسائل اور ذرائع اختیار کرنا چاہیے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ یا رزاق یا وہاب یا سلام، یا رزاق یا وہاب یا سلام، اس طرح روزانہ 51 مرتبہ پڑھیں. اور نمازوں کا، 5 نمازوں کا سارے گھر کے افراد اہتمام کریں. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. جی میں جموں سے ہوں. میں نے یہ نماز قضا کے لیے پوچھنا تھا، جو نماز قضا ہوتی ہے ان کو کب کب ادا کیا جائے؟ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. نماز قضا کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں. صرف 3 اوقات سے بچنا ہے: عین سورج نکلنے کا وقت، عین سورج کے سر پر ہونے کا وقت، اور عین سورج کے ڈوبنے کا وقت. ان 3 اوقات کو اوقات ممنوعہ کہا جاتا ہے اور اوقات مکروہہ بھی کہا جاتا ہے. ان 3 اوقات کے علاوہ آپ اپنی سہولت سے کسی بھی وقت قضا نماز ادا کر سکتی ہیں. اس کے ان 3 اوقات کے علاوہ کوئی اور وقت مقرر نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ اپنے ذمے جو قضا نمازیں ہیں جلد از جلد ادا کر لی جائیں. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم نے تارا شنکر بھٹاچاریہ بول رہے ہیں ویسٹ بنگال سے. جی جی سوال کیجیے. ہاں، ہمیں
میرا جو پہلے کا ہم نے ایڈوکیٹ بول رہے ہیں تارا شنکر بھٹاچاریہ ویسٹ بنگال سے. میرا پہلے کا جو تھا 2 گاڑی تھا, جیور ویور بینک بیلنس سب تھا, لیکن آستے 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 میرا سب گھٹتے چلا جا رہا ہے. میرا آنکھ کا روشنی بھی کم ہو گیا. کیا ہے ابھی میں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہم لوگ کا فیملی کا چلنا مشکل ہو گیا. پھر اگلا کا جو میرا گھر کا سامنے جو ہے وہ لوگ بھی میرا اوپر ریونج کر رہا ہے, شترو کا کر رہا ہے. کیا ہو رہا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اسی لیے آپ لوگ کو فون کیا. ایسے کوئی دعا. کیا کاروبار تھا آپ کا؟ میں کورٹ میں پریکٹس کرتا تھا, ایڈوکیٹ ہوں. رائٹ. ہاں, اس کے بعد میرا کیبل کا بزنس بھی تھا, ابھی بھی ہے کیبل کا بزنس. تو میرا آستے آستے ہوا کیا ہے, 1-1.5 برس میں میرا آنکھ کا روشنی بھی کم ہو گیا. اس کے بعد میرا جو 2 گاڑی تھا وہ بھی بکنا پڑا. ہاں, وہ بینک بیلنس جو ہے وہ بھی آستے آستے سب ختم ہو گیا. سوال واضح ہو چکا ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے. جی مفتی صاحب. ان تمام پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے اور آسانیوں کے لیے آپ یہ پڑھتے رہیں, یا حل المشکلات, یا حل المشکلات. اس طرح آپ روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں, اور 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی زبان میں دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں کو ختم کرے اور آسانی اور سکون عطا فرمائے. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں جموں کشمیر سے بول رہا ہوں سر. جی جی, سوال کیجیے. سر مجھے یہ پوچھنا تھا. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے. سر مجھے یہ پوچھنا تھا سر, ہمارے یہاں اگر کوئی مطلب مر جاتا ہے تو سر اس کو دفناتے ٹائم اس کے جو قبرستان پہ جو پھٹے لگاتے ہیں سر, تو سر وہ ہمارے اوپر جنگل سے لے آتے ہیں, مطلب بنا پوچھا ایسے ہی کاٹ کے, تو پھر وہ قبرستان پہ لگا دیتے ہیں. تو کیا مطلب وہ لگانے مطلب جائز ہیں کہ نہیں؟ وہ جھاڑ وغیرہ جو رکھ دیتے ہیں, کانٹے وغیرہ. جی سر. جی کانٹے دار جو درخت رکھ دیتے ہیں. جی ہاں, وہ تو مالکیت مطلب گورنمنٹ کی ہے, لیکن ہمارے یہاں جو ہوتے ہیں فارسٹ میں تو ان سے بات کرتے ہیں, اور جنگل سے کوئی مطلب درخت کاٹ لیا پھر اس کے وہ پھٹے بنا دیے اور وہ. ٹھیک ہے, جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جنگل سے جو کاٹ کر لا رہے ہیں وہ اگر معمولی پودا ہے, ایک آدھ شاخ اس کی نکالی جا رہی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر باضابطہ مضبوط پیڑ کو کاٹا جا رہا ہے, بڑے درخت کو نکالا جا رہا ہے, تو اس سے احتیاط برتا جائے, اور جب تک اصحاب مجاز کی اجازت نہ لے لی جائے تب تک اس طرح کا عمل نہ کیا جائے. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں بھائی, میرا نام قاسم الدین ہے. مہاراشٹر میں کس جگہ سے؟ ناندیڑ سے. ناندیڑ سے. جی سوال کیجیے. میرا ہاضمی نظام ٹھیک نہیں ہونے کی وجہ سے نمازوں میں گڑبڑ ہوتی میری. میں سورہ لقمان کی بھی تلاوت کرتا ہوں. قرآن میں دیکھا کہ سورہ لقمان پڑھ کے اگر پڑھے تو نمازوں میں پیٹ کی پوری بیماریاں دور ہو جائیں گی, لکھا ہے. اس کا بھی ورد کر رہا ہوں میں. ذرا اس تعلق سے مفتی صاحب سے مشورہ کرنا ہے کہ سورہ لقمان پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پینا کیا ضروری ہے, تو اس سے ہاضمی نظام اچھا ہو جائے گا کیا؟ ٹھیک ہے, جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی بالکل, آپ جس طرح سورہ لقمان کی تلاوت کر رہے ہیں اس تلاوت کو آپ جاری رکھیں, اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے خیر اور برکت ضرور ہوگی. اور فی الوقت اگر آپ کو فائدہ معلوم نہ ہو رہا ہو
تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بعض دعائیں جلد مقبول ہوتی ہیں اور بعض دعائیں دیر سے مقبول ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ مکمل طور پر لگاؤ کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ دعا کرتا ہے، وظیفہ پڑھتا ہے، یا پھر صرف وہ فارمیلٹی پوری کر رہا ہے. لہٰذا آپ استقامت کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے وظیفے کا سلسلہ جاری رکھیں. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں محمد عمر بول رہا ہوں، کانپور بہار سے. جی سوال کیجیے. جی سوال کیجیے. آپ کی آواز جی صحیح طریقے سے نہیں آ پا رہی ہے، ڈسٹرب ہے. دوبارہ کال کر لیجیے. چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. ہلو جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں بڑگام کشمیر سے بات کر رہا ہوں. جی جی سوال کیجیے. میں دینی تعلیم کا ایک طالب علم ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے ساتھ دل لگ جائے. مجھے پڑھنے کے ساتھ دل نہیں لگتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ میں کون سا دعا پڑھوں اور جس دعا سے مجھے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے ساتھ دل لگ جائے. بڑگام کشمیر سے گلزار احمد لون ہوں. جی جی دینی تعلیم میں کیا آپ حاصل کر رہے ہیں؟ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ میں اس وقت فضیلت میں تھا، عالمیت میں تھا. جی جی ماشاء اللہ. جی جی عالمیت جو کرتے ہیں نا. جی جی بالکل. جی 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 عالمیت کرتے ہیں، دینی تعلیم پڑھتے ہیں. جی 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 فضیلت میں بھی ہیں آپ؟ جی جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. آپ جب بھی پڑھائی کے لیے بیٹھیں تو ایسے وقت پڑھائی کے لیے بیٹھیں جب کہ آپ مکمل طور پر فارغ البال ہوں، ذہن آپ کا کسی اور طرف نہ ہو اور ذہنی طور پر آپ پڑھائی کے لیے تیار ہوں. اس سے پہلے اگر آپ کوئی ضرورت رکھتے ہیں، کھانا پینا ہے یا طہارت سے فارغ ہونا ہے، وضو کرنا ہے، ان ساری چیزوں سے آپ فارغ ہو جائیں. اور جب آپ کو یہ اطمینان ہو کہ اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب بیٹھ جانا چاہیے، تو اب پڑھائی شروع کرنے کے لیے آپ بیٹھ جائیں. شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیا کریں. شروع میں 3 مرتبہ درود شریف اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ ساتھ سورہ الم نشرح کا ورد رکھیں. شروع میں تعوذ تسمیہ اور پھر ہر مرتبہ میں تسمیہ. اس طرح آپ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. سورہ الم نشرح کی تلاوت سے شرح صدر ہوتا ہے، سینہ کھلتا ہے، ذہن تیز ہوتا ہے اور ذہنی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں. انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تو ضرور آپ کو فائدہ محسوس ہوگا. بالکل انشاءاللہ. تو ناظرین پروگرام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. مفتی سید واحد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، جلد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کال کریں تو اپنی ٹی وی کی آواز ضرور بند کر لیں. چلیے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اتراکھنڈ سے بات کر رہا ہوں. اتراکھنڈ نینی تال سے محمد انصار قریشی. نینی تال سے. جی سوال کیجیے. سر میرا سوال ہے مولانا صاحب سے کہ میں اگر کتنا بھی کما لوں لیکن مہینے وہ پیسہ آنے سے پہلے ہی جو نا اس کے برکت نہیں ہو پاتی، اس میں وہ خرچ ہو جاتا ہے ایک دم، کوئی پیسہ نہیں. اور کوئی سوال؟ جی اور میری بیٹی جو ہے ابھی 10 مہینے کی ہے، عائرہ نور نام ہے اس کا. جی
اس کی پتہ نہیں اچانک طبیعت سی ایسی رہتی ہے, ایک دم خراب سی ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھی اور بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے. جی, بیٹی کتنے مہینے کی ہے؟ 10 مہینے کی سر. 10 مہینے کی ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. آپ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں, یا رزاق یا وہاب یا سلام, یا رزاق یا وہاب یا سلام. اس کو روزانہ 21 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اس کے ساتھ ساتھ گھر کے سارے افراد کو نمازوں کی پابندی کی تاکید کریں, اور آپ بھی 5 نمازوں کا اہتمام کریں. اور بچی کی طبیعت جب خراب ہو جائے یا بچی ستائے تو ایسے موقع پر یہ دعا پڑھ کر پھونکیں, اور اپنے گھر والوں کو بھی اس دعا کو یاد کرنے کے لیے بتائیں. 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اور اس کے بعد بچی پر دم کر دیں, یا دودھ یا کوئی جو بھی چیز بچی کو پلا رہے ہیں اس پر دم کر کے پلا دیں. اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس دعا کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھتے رہیں. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں رائے کرناٹک سے بول رہی ہوں. ہلو. جی جی, سوال کیجیے. میں رائچور کرناٹک سے بول رہا ہوں. میرا نام ذاکرہ بیگم ہے. میرا پوترا ہے, 5 مہینے کا بچہ ہے, اور پیدا ہوئے جب سے روتے اور بہت رات بھر نیند نہیں ہے. بچے کو نیند کم ہے, 5 منٹ سے اٹھتے روتے, اور نیند بھی کم ہے. بچے کو روتا بھی بہت ہے بچہ, دن میں رات میں. نیند نہیں آتی ہے اور زیادہ روتا ہے. ہاں, نیند کم ہے. نیند 5 منٹ سے اٹھتا ملتا بچہ, اور نیند بھی کم ہے, اور روتا بھی بہت ہے. دن میں بھی روتا, رات میں بھی بہت ستاتا ملتا. 5 مہینے کا بچہ ہے. ٹھیک ہے, جواب دیا جا رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بچے پر سورہ فاتحہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھ کر دم کیا کریں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو دعا بتائی گئی ہے اس دعا کو بھی پڑھیں. اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اس دعا کو طاقت میں 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ کر شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر بچے پر دم کر دیا کریں. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کرناٹک بنگلور سے بات کر رہے ہیں. بنگلورو سے. جی, سوال کیجیے. یہ میرے پیروں میں ایک دم پکڑ جاتا ہے, بہت رگوں کا درد ہوتا ہے. جی, آپ کا نام؟ شاہد. اور ایک سوال ہے. جی, لڑکی کا ایک سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال کیجیے. حضرت, میرا نام عائشہ کونین. میرا نام کا معنی جاننا ہے. اور کیا نام ہے آپ کا؟ عائشہ کونین. عائشہ خان. عائشہ کونین. تلفظ واضح نہیں ہو رہا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جواب دیا جا رہا ہے پیروں کی تکلیف کے سلسلے میں. جی مفتی صاحب. پیروں کی تکلیف کے سلسلے میں آپ یہ نام اللہ تعالیٰ کا ورد رکھیں. یا شافی الامراض, یا شافی الامراض. اس طرح آپ 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اور اس کا سلسلہ آپ صبح و شام یہ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں, سلسلہ جاری رکھیں.
اور علاج کا جو معاملہ ہے ڈاکٹر نے آپ کو جو مشورہ دیا ہے، جو دوائیاں دی ہیں، اس کا بھی آپ استعمال کرتی رہیں۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جموں کشمیر سے محمد یوسف سر بات کر رہا ہوں۔ جی جی، جموں کشمیر میں کس جگہ سے؟ ہاں جی سر، جموں کشمیر کے گاندربل سے بات کر رہا ہوں۔ گاندربل سے، جی سوال کیجیے۔ ہاں سر، پہلے مفتی صاحب نے 2-4 دن پہلے بتا دیا اگر کوئی بچہ کوئی غلط کام پہ چلتا ہے، نشہ کوئی کر رہا ہے، تو اس کے پڑھنے سے اس کی ماں کو سویرے صبح کی نماز پڑھ کے 90 بار پڑھنا تھا یا حمید، اور عشاء کی نماز کے بعد یا سمیع۔ یہ مجھے پتہ نہیں چلا سر کہ سویرے 90 بار پڑھنا ہے یا حمید، یا عشاء کے بعد یا سمیع 90 بار پڑھنا ہے۔ ایک کا بتا دیا اس نے سر 100 بار پڑھنا تھا، دوسرا 90 بار پڑھنا تھا، پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھ کے۔ جی، ہمارا پروگرام 1 گھنٹے کے بعد یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جائے گا، اگر کوئی چیز مس ہوتی ہے تو آپ وہاں پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے جواب دیا جا رہا ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ 90 مرتبہ پڑھیں آپ یا 100 مرتبہ پڑھیں، اس میں کوئی زیادہ فرق والی بات نہیں ہے۔ آپ دونوں کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر دونوں کو 90 مرتبہ پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ طاق عدد کا خیال رکھ لینا بہتر ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بجائے آپ 101 مرتبہ پڑھ لیں، اور 90 مرتبہ پڑھنے کے بجائے آپ 91 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس طرح طاق عدد کا خیال رکھ لیا جائے، اور کوشش کی جائے اس بات کی کہ وظیفہ پابندی کے ساتھ بلا ناغہ پڑھا جائے۔ چلیے اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لطیف کشمیر سے بول رہا ہوں۔ جی، کشمیر میں کس جگہ سے؟ کشمیر بارہمولہ۔ بارہمولہ سے بول رہے ہیں؟ جی جی، لطیف صاحب سوال کیجیے۔ میرا سوال ہے، مجھے بہو تھی، بہو، وہ میں نے اس ہسبینڈ کے ساتھ ہی چھوڑ دی تھی۔ میں نے کہا آپ سٹی میں بیٹھو، مجھے چھوڑو، آپ کرو عیش آرام۔ اب وہ وہاں سے اس کو بھاگ گئی کوئی لاکھوں روپیہ کا سامان لے کر، تو وہ ڈاکٹر ہے پیشے سے، لیکن ہم جب وہ اس کا ہسبینڈ ادھر جاتا ہے تو وہ مارنے اٹھتے ہیں، اس کا وہ فادر بھی اور وہ بھی اس کو مارنے اٹھتے ہیں۔ اب کوئی دعا ذرا کہیے، ہم ذرا شریف ہے، ہم نے لڑاکو شڑاکو نہیں ہے۔ ہم کہتے تھے آپ ہی آتی خود ہی بستی، بچہ بھی ہے اس کو، وہ بچہ لے کر چلی گئی ہے، اس کو کانوینٹ میں ہم نے کیا تھا، سری نگر کے بڑے اسکول میں ہم نے اس کو ایڈمیشن لیا تھا۔ اب کچھ دعا بولے کہ تاکہ وہ خود ہی واپس آتی تو۔ جی جی، یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں کس کے بارے میں ہے؟ بہو کے بارے میں۔ بہو، اچھا، بچے کی بیوی۔ تو ابھی رشتہ باقی ہے دونوں کے درمیان؟ آپ کی بہو اور بچے کے درمیان رشتہ باقی ہے؟ بیوی ہے وہ، بہو۔ جی جی، تو بالکل آپ کی جو بہو ہیں وہ رشتے میں ہیں؟ ابھی رشتے میں ہے، مگر بھاگ گئی ہے، وہ مائی کے بیٹی ہے، باپ کے یہاں بیٹھی ہے۔ اچھا، بچہ لے کر اور پور جائیداد تقریباً 2-3 لاکھ روپے کا جائیداد لے کر بھاگ گئی۔ جواب دیا جا رہا ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ آپ اور آپ کے فرزند لڑکی والوں کو اور خاص طور پر لڑکی کو سمجھائیں، منائیں، اور جس طرح سے ہو سکتا ہے بہتر انداز میں آپ ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فرزند کو بتائیں کہ وہ یہ اسماء الہیہ پڑھتے رہیں، یا ودود یا سلام، یا ودود یا سلام، اس طرح وہ روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد وظیفہ جب ختم ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں گھریلو، یہ حالات ختم ہو جائیں اور زندگی میں بالکل خوشحالی رہے، اور آپس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و مودت کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں فیضان بول رہا ہوں جموں اینڈ کشمیر سے۔
श्री नगर से। जी जी, सवाल कीजिए। हाँ जी, जो मेरा डैडी है वो पिछले 20 दिन से बीमार है। क्या हो उसको गया? हार्ट में तकलीफ है। हार्ट में तकलीफ है, हार्ट वेन से जो ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है। हाँ जी, उसके लिए क्या दुआ कर सकते हैं जो उसकी तकलीफ दूर हो जाए और आसानी हो जाए, अल्लाह की मदद हासिल हो जाए। जवाब दिया जा रहा है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। वरबतना अला कुलूबिहिम, वरबतना अला कुलूबिहिम, इस तरह अपने वालिद को पढ़ने के लिए बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उठते बैठते चलते फिरते, या जैसा भी आपके वालिद साहब बिस्तर पर लेटे हुए हैं, लेटे लेटे भी पढ़ सकते हैं, और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, इस वजीफ़े को भी पढ़ते रहें। दोनों भी कुरान करीम के हिस्से हैं, आयत कुरानिया के हिस्से हैं, तो इसका विर्द रखें। इन दोनों को मिलाकर भी पढ़ा जा सकता है, या कभी ये कभी वो भी पढ़ा जा सकता है। इसका विर्द रखें और इलाज का सिलसिला भी जारी रखें। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं गुजरात से बोल रही हूँ। गुजरात में किस जगह से? हाँ, बड़ौदे से। सवाल कीजिए। सवाल कीजिए। हाँ, टीवी की आवाज़ बंद कर दें और सवाल करें। हाँ, हेलो। अपने हक्कुल वालिदैन की और तहतुल वज़ू की नमाज कब पढ़नी है? किसकी? हक्कुल वालिदैन और तहतुल वज़ू। हक्कुल वालिदैन और तहतुल वज़ू। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जब भी आप ताज़ा वज़ू करेंगी तब तहियतुल वज़ू की नीयत से नमाज़ पढ़ी जाए। ये नमाज मुस्तहब है, नफल नमाज है। इसके अलावा वालिदैन के हक़ के सिलसिले में आप नमाज कभी भी पढ़ सकती हैं, इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। सिर्फ़ ख़याल रखना है इस बात का कि मकरूह अवक़ात से आप बचें, यानी ऐन सूरज डूबने के वक्त, सर पर होने के वक्त और सूरज डूबने के वक्त, निकलने के वक्त, इन 3 अवक़ात, तुलूए आफ्ताब, इस्तिवाए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब, इन 3 अवक़ात के अलावा कभी भी पढ़ सकती हैं। इसके अलावा और 2 चीज़ों का ख़याल रखें, फ़जर की नमाज के बाद से सूरज निकलने तक और असर की नमाज के बाद से सूरज डूबने तक, इन अवक़ात में भी कोई भी नफल नमाज पढ़ना मकरूह है। इसके अलावा किसी और वक्त आप तहियतुल वज़ू भी पढ़ सकती हैं और वालिदैन के हक़ में दुआ करने के लिए, वालिदैन के ईसार सवाब के लिए भी नमाज़ पढ़ सकती हैं। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद जम्मू से बोल रहे हैं जी, अली मोहम्मद में। जम्मू से जी, मैं जम्मू से जनाब। 2 सवाल है मेरे। एक, दुरूद शरीफ कम से कम कितने बार पढ़ने चाहिए जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदार दे ख्वाब में? दूसरा एक है, एक वजीफा करते हैं हम, या वादूदू या वादूदू, अल्लाह ताला की मोहब्बत, इससे अल्लाह ताला बंदे से मोहब्बत करता है। इसकी अल्लाह ताला की रजा के लिए, मोहब्बत के लिए, अल्लाह से मोहब्बत और किसी से नहीं। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जवाब दिया जा रहा है। जी मुफ्ती साहब। दुरूद शरीफ पढ़ने की वैसे कोई हद नहीं है, आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना बेहतर है, क्योंकि एक सहाबी ने, हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने औक़ात से 1/3 वक्त दुरूद शरीफ के लिए निकालना चाहता हूँ, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये अच्छी बात है, अगर तुम इसमें इजाफ़ा करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उन्होंने आधा वक्त हुज़ूर से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैं आधा वक्त दुरूद शरीफ के लिए लगा देता हूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया अच्छा है, अगर इसमें इजाफ़ा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वक्त का 1/2 हिस्से
اس درود شریف کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ تو حضور نے اس وقت بھی یہی فرمایا کہ اگر تم اس میں اضافہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ عرض کیا رسول اللہ مجھے جتنا وقت ملے گا سارے وقت کو درود شریف کے لیے ہی رکھ دیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسا کرو گے تب تو تمہارے دنیا کے غم بھی ختم ہو جائیں گے، آخرت کے غم بھی ختم ہو جائیں گے، دنیا کی فکریں بھی ختم ہو جائیں گی، اور آخرت میں تم کو بخشش و مغفرت کا سامان بھی مہیا ہوگا۔ لہٰذا آپ کوئی حد بندی نہیں ہیں، بلکہ جس قدر زیادہ ہو سکتا ہے آپ درود شریف کا ورد رکھیں، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے اور سرکار کا کرم ہو جائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پر انوار بھی حاصل ہوگا۔ اور اس سلسلے میں دلائل الخیرات ایک دعاؤں کا حسین مجموعہ ہے جس کو بزرگوں نے جمع کیا ہے، مختلف قسم کی روایتیں اس میں جمع ہیں، لہٰذا دلائل الخیرات کا بھی آپ ورد رکھیں۔ یہ بزرگوں سے منقول دعائیہ اور درود شریف کے مختلف صیغوں کا مجموعہ ہے۔ اور دوسری بات آپ نے جو کہی ہے یا ودود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا ودود تو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے جس قدر محبت رکھتی ہے اس سے کئی درجے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ یا ودود پڑھتے ہیں اس نیت سے، تو اس میں بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بالکل۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ادے پور سے آمنہ۔ جی سوال کیجیے۔ جی جی سوال میرا کیجیے۔ کسی میں پیسہ مانگتی ہوں، 8-10 سال ہو گئے وہ پیسہ نہیں دے رہا میرا، اور 2 لڑکے ہیں میرے، تو ان کی جیسے کہیں رشتے کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہوں تو ان کی لڑکیاں مل جائے اچھی۔ تو سوال ہے میرے۔ پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ میں پیسے مانگ رہی ہوں، کہیں پہ 8-10 سال تو پیسے نہیں دیتا ہے میرے، کہتا ہاں دے دوں گا، ہاں دے دوں گا۔ قرض دیا تھا آپ نے؟ ہم نے کسی کو ہاں پیسہ دیا ادھار، میں نے مکان کہیں گروے رکھا تھا جیسے، تو اس نے مکان بھی لے لیا اور پیسہ بھی نہیں دیتا ہے مجھے۔ پیسہ جیسے ہم نے مکان گروے رکھا تھا۔ جی 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 بالکل، آپ کا سوال واضح ہو چکا ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے، جواب دیا جا رہا ہے۔ جی مفتی صاحب۔ آپ کے پیسے واپس آپ کو مل جائیں اس نیت سے آپ یا قاضی الحاجات روزانہ 101 مرتبہ پڑھتی رہیں، یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات اس طرح روزانہ 121 مرتبہ پڑھیں۔ اور بچوں کی شادی کے سلسلے میں بچوں کو خود پڑھنے کے لیے آپ بتائیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، روزانہ 21 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اس وظیفے کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور اپنے بچوں کی شادی کے سلسلے میں یعنی لڑکی کی تلاش کے سلسلے میں جو غیر ضروری چیزیں ہیں، جیسے کہ آپ اگر جہیز کی کوئی ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہیں تو اس کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال ڈالیں، اور اسی طرح کچھ گھوڑے جوڑے کی رقم آپ لینا چاہتی ہیں تو وہ بھی ذہن سے نکال لیں، اور اس طرح غیر ضروری شرائط، لڑکی کے اخلاق دیکھیں، کردار دیکھیں، اور لڑکی کا خاندان دیکھیں، اس طرح لڑکی کی خوبیاں آپ خاص طور پر دینی اعتبار سے خوبیاں دیکھیں، سیرت لڑکی کی دیکھ کر آپ لڑکی کا انتخاب کریں۔ اور یہ جو غیر ضروری شرائط جہیز اور گھوڑے جوڑے کی رقم سے متعلق ہیں اور لڑکی والوں سے مانگنے سے متعلق ہیں، ان ساری چیزوں کو اگر آپ نہیں رکھتی ہیں دماغ میں تو بہت اچھی بات ہے، اور اس طرح کی کوئی بات ہے تو اس کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کردار دیکھتے ہوئے لڑکی کا انتخاب کریں، انشاءاللہ تعالی بہترین لڑکی اللہ تعالیٰ آپ کو ان وظائف کے سلسلے میں عطا فرمائے گا۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد ایوب خان بات کر رہا ہوں۔ کہاں سے؟ ایوب خان حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال کیجیے۔ سوال میرا ایک سوال کیا ہوتا ہے، یہ ناخن کب نکالنا چاہیے اور سنت کا طریقہ کیا ہے ناخن نکالنے کا؟ ناخن نکالنے کا سنت کا طریقہ، سنتی طریقہ کیا ہے؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔
ناخن نکالنے کے لیے کوئی دن ویسے مقرر نہیں ہے، جمعہ کے دن یا جمعرات کے دن نکال لیں بہتر ہے، اس کے علاوہ کسی بھی دن نکال سکتے ہیں۔ البتہ چہارشنبے کے دن ناخن نکالنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، چہارشنبے کے دن ناخن نکالنے سے احتیاط برتیں، باقی کسی بھی دن نکالا جا سکتا ہے، جمعہ سے پہلے نکال لیں، جمعرات کو نکال لیں، یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کے ناخن کو نکالنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن نکالیں، سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا نہیں، معاف کیجیے گا، سیدھے ہاتھ کے شہادت کی انگلی سے ناخن نکالنا شروع کریں۔ سب سے پہلے شہادت کی انگلی، اس کے بعد بیچ والی انگلی، اس کے بازو والی انگلی، پھر سب سے چھوٹی انگلی۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کریں، اور پھر آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کو کٹ کریں۔ اس طرح ہاتھوں کے ناخن نکالنے کا طریقہ ہے۔ پیروں کے ناخن نکالنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور سلسلے کے ساتھ ختم کرتے ہوئے کٹ کرتے ہوئے بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پر ختم کریں۔ اس طرح یہ ناخن نکالنے کا طریقہ ہے، اور ناخن نکالنے کے بعد اس کو کسی کاغذ کی پڑیا میں یا اس طرح کی کوئی چیز میں لپیٹ کر آپ ڈسٹ بن میں ڈال دیں۔ جی مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ ناظرین، فی الحال وقت ختم ہو چکا ہے دعا اور دوا کا، ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آداب۔